نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک کا وقت بھی انتہائی محدود ہوتا ہے اور میں نے چند مقصودی باتیں عام دوستوں کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام کو میں سب سے پہلے ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو اور ادارہ کے جتنے معاونین ہیں ان کو بھی خلوص دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظ قرآن کو دن قیامت کے 11 پاسپورٹ ملیں گے۔ ایک پاسپورٹ حافظ قرآن کو اپنے لیے بہشت برین میں داخل ہونے کا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن کو اپنے گھرانے کے ان بندوں کے لیے عطا ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ حافظ قرآن کی سفارش اپنے گھرانے کے ان 10 بندوں کے حق میں قبول کر کے ان کی جہنم کو بھی جنت میں تبدیل کر دے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیات بینات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہے عظمت کلام، اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر ہے عظمت متکلم۔ آسان الفاظ میں عرض کروں، پہلی آیت مبارکہ میں ہے عظمت قرآن اور دوسری آیت مبارکہ میں ہے عظمت رحمان۔ انداز کیا ہے سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على
जबल लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। को कम करे। ये मेरे सामने सूरतुल हश्र 28वां पारा और आयत नंबर 21 पर मैंने उंगली रखी हुई है। जितनी भी अल्लाह करीम ने मखलूक पैदा की है, जितना अल्लाह करीम ने मजबूत पहाड़ों को बनाया, पहाड़ों से ज्यादा मजबूत अल्लाह ने मखलूक नहीं बनाई। अल्लाह ने इस मकाम पर मिसाल पहाड़ की बयान फरमाई है। फरमाया अगर मैं अल्लाह करीम इस कुरान पाक को किसी पहाड़ पे नाज़िल कर देता, कुरान पाक का वजन और बोझ भी पहाड़ बर्दाश्त न कर सकता, रेजा रेजा हो जाता। अब एक जुमला दोस्तों ने ज़हन में रखना है, कुरान पाक का बोझ, कुरान पाक का वजन पहाड़ भी नहीं उठा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मुबारक से बाहर तशरीफ लाए, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे चलते जा रहे थे और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादी बतहा के अंदर दो फरिश्ते आसमान से नीचे उतर आए। ये मेरे सामने 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत मरियम। फरमाया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। ये मैंने सूरत मरियम आयत नंबर 64 खोली हुई है। ये हवाला, जितने तक अल्लाह करीम का हुक्म न हो फरिश्ते जमीन पे नहीं आ सकते। दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमीन पे उतर आए। एक फरिश्ते ने दूसरे को कहा तराजू ले आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक फरिश्ता तराजू लेकर आया, तराजू के एक परड़े में मुझे बिठा दिया गया। हुक्म देने वाले फरिश्ते ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा बिठा कर फरिश्ते ने कहा जिन हो औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा तराजू को उठा और वजन कर, किसका वजन ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब फरिश्ते ने तराजू को उठाया, एक बंदे के मुकाबले में वजन में आमना के लाल का ज्यादा हो गया। फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, आपके सामने 10 बंदे बिठा कर जब तराजू को उठाया गया, वजन में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ गया। फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, आपके सामने 100 बंदे बिठा कर जब वजन किया गया, वजन में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा हो गया। फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं, आपके सामने 1000 बंदे बिठा। अब वो तराजू कितना बड़ा होगा हम शक इसलिए नहीं कर सकते, कायनात का निजाम दरम बरम हो सकता है, इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान गलत नहीं हो सकती। हदीस पाक में आया मेरे मुकाबले में 1000 बंदे बिठाए गए। हुक्म देने वाले फरिश्ते ने कहा जिन हो अब तोल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 1000 बंदे बिठा कर जब फरिश्ते ने तराजू को उठाया, वजन में इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ गया। फरिश्ते ने कहा बस कर, अब मज़ीद तजर्बे नहीं करने, 4 तजर्बे हमने कर लिए। एक बंदा
10 बंदे, 100 बंदे, 1000 बंदे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने कायनात में इंसान आए हैं और आएंगे, अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में सारी कायनात के इंसान भी सामने वाले पलड़े में बिठा दिए जाएं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजन का मुकाबला सारी कायनात के इंसान भी नहीं कर सकते। ये क्यों? ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान और 29वां पारा फरमाया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। ये मैंने सूरतुल मुज़म्मिल खोली हुई है, ये कुरान पाक का अंदाज, ये सूरतुल मुज़म्मिल मेरे सामने है, रब्बुल आलमीन की लारैब किताब और आयत नंबर 5 अल्लाह फरमाते मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर बहुत बड़ा वज़नी कलाम नाजिल किया है। आप अहबाब ने मेरा सुनना है, जिस कुरान पाक का वजन, जिस कुरान पाक का बोझ पहाड़ भी नहीं उठा सकता था, जिस सीने में कुरान हो ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई, फरमाया मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। जो बंदा कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करे अल्लाह उसे 10 नेकियां अता करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल भी बयान फरमाई, ये मेरे सामने सूरतुल बकरा फरमाया अलिफ लाम मीम, एक हर्फ नहीं है, अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग। जो बंदा अलिफ लाम मीम की तिलावत करे अल्लाह उसे 30 नेकियों से माला माल कर देता है। ये अवाम दोस्तों के लिए तोहफा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत का सवाब बयान फरमाया, मिसाल अलिफ लाम मीम की बयान की है। इन हरफों का माना अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। अलिफ का क्या माना, लाम मीम का क्या माना, अल्लाह के बगैर किसी को इल्म ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गए, बंदा कुरान पाक की तिलावत करे अलिफ लाम मीम, माना बंदे को नबी आए अल्लाह सवाब से फिर भी दामन भर देता है। ये मेरे हाथ में नुस्खा है और ये तमाम अवाम दोस्त याद रखें। 3 चीजें ऐसी हैं दुनिया के अंदर, अपनी आंखों से जिनकी जियारत करना भी सवाब है, बैतुल्लाह शरीफ की आंखों के साथ जियारत करना भी सवाब है।
موت کے بعد عذاب ہے، موت کے بعد ثواب ہے، اس کا پتہ دنیا والوں کو نہیں چل سکتا، یہ عالم غیب کا معاملہ ہے۔ دنیا میں دکھانا چاہے تو اللہ قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، سخت قسم کا عذاب قبر والے کو ہو رہا تھا، جس کام سے جا رہے تھے چلے گئے، 3 دن کے بعد واپسی ہوئی، اسی قبر کے قریب سے گزرے، اللہ نے پھر قدرت کا نظارہ دکھایا، اسی قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ اکبر، 2 رکعت نوافل پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی، اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے تیرا عذاب نازل، میں نے سبق روک دیا، ساتھی دھیان کریں میری طرف دیکھیے گا۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا کُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ حوالہ ہے، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، زمین میں بھی جتنی مخلوق ہے، مخلوق غیب نہیں جانتی، اگر غیب کو جانتا ہے اللہ کو ماننے والے دوست اللہ کا نام اونچا لے لے، جذبے کے ساتھ قرآن پاک ماننے والے دوست اونچا جواب دیں گے۔ قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ عالم الغیب سے کون ہے؟ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، آپ زبان سے کہیں گے تب فرشتے لکھیں گے، اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے گا، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، زبانی بات فرشتے لکھتے ہیں، عالم الغیب سے کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ آپ کے راول پنڈی میں فوارہ چوک پر نجومی بیٹھے ہیں، جی 100 روپیہ فیس ہے، میں ہاتھ دے کر تیری قسمت بتاتا ہوں، بیٹا فٹ پاتھ پر ہے، گرمی سردی کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، جس نجومی کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے، ہماری قسمت کیسے بتائے گا؟ غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والا نجومی غلط ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے تیرا عذاب، 3 دن بعد تیری رحمت، یہ کیا ماجرا ہے؟ رب العالمین نے وہی بھیجی میرے پیارے پیغمبر، یہ قبر والا بندہ بڑا گناہگار تھا، فوت ہونے لگا، اس کے گھر میں اولاد کی امید تھی، یہ تو فوت ہو گیا، گناہگار ہونے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اب بچہ یتیم ہے، اس نے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے، بچے کی عمر 4 ساڑھے 4 سال ہوئی، بیوہ اماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی، کہنے لگی استاد جی میں بیوہ ہوں، بچہ میرا یتیم ہے، والد کو دیکھ بھی نہیں سکا، آپ میرے یتیم بیٹے کو اللہ کا نام سکھائیں۔ استاد نے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے فرمایا مجھے حیا آ گیا، جس کا یتیم بچہ زمین کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر میرا نام لے رہا ہے،
اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں؟ ایک دفعہ یتیم بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ نے گناہگار والد سے ہمیشہ کے لیے عذاب دور کر دیا۔ ایک دفعہ بچے نے بسم اللہ پڑھی، والد سے عذاب ہٹ گیا۔ حافظ قرآن بچوں نے قرآن حفظ کرتے ہوئے کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہوگی؟ ان کا مقام کیا ہوگا، والدین کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ قرآن کی قدر کا پتہ تب چلے گا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، حدیث پاک میں آئے، عورت آ پہنچی، عورت کہنے لگی حضرت میں اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح پڑھا دیجئے۔ میری طرف دیکھیے گا سارے ساتھی، سر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا، جیسے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ عورت کھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، میں غریب آدمی ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، اسی عورت کا میرے ساتھ نکاح پڑھ دیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں، حق مار میں کیا چیز دے گا؟ حضرت میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، مال نہیں، پھر نکاح کیسے ہوگا؟ اختیار تو مجھے دے چکی ہے، حق مار کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کر، اپنی برادری والوں کے پاس جا، قوم قبیلے والوں کے پاس چکر لگا، ہو سکتا ہے وہاں سے تجھے کوئی سونا چاندی پیسہ مل جائے۔ صحابی چلا گیا، حدیث پاک میں آیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، کہنے لگا واللہ ما وجدت شیئا، اللہ کی قسم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غریب ہوں، میری قوم قبیلے والے بھی غریب ہیں، مجھے حق مار کے لیے کوئی چیز نہیں مل سکی۔ اچھا پھر یوں کر، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، اگر تیرے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے انگوٹھی دے دے، حق مار میں تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نہیں پھر حق مار کیسے ادا ہوگا، نکاح جو میں پڑھوں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ میرے پاس چادر ہے، میں چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک چادر کا ٹکڑا حق مار میں دے دیتا ہوں۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھی چادر حق مار میں نہیں لگ سکتی۔ کیوں حضرت؟ آپ نے فرمایا آدھی چادر کے ساتھ تیرا جسم بھی نہیں چھپے گا، آدھی چادر کے ساتھ اس عورت کا جسم بھی نہیں چھپ سکے گا، آدھی چادر نکاح میں نہیں لگ سکتی۔ یہ سننے کے بعد مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے چلا گیا۔ جب ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو نا امید ہو کر جاتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام سے فرمایا جلدی کرو اسے واپس بلاؤ۔ آپ تو بڑے مہربان تھے نا، یہ قرآن کی آیت ہے،
میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ۔ اللہ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیت نمبر 128۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں پر بڑے مہربان تھے۔ واپس آ، واپس آ۔ صحابہ کرام نے فرمایا واپس آ، حضور تجھے بلا رہے ہیں۔ واپس آیا۔ اب سنیے گا غور سے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غریب صحابی یہ بتا، ماذا معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غریب ساتھی یہ بتا تجھے قرآن پاک کی کتنی آیتیں یاد ہیں، کتنی صورتیں یاد ہیں؟ صحابی گننے لگ گیا، یہ آیت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ مجھے حصہ یاد ہے، یہ مقام یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجتک بما معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غریب صحابی تجھے قرآن کی جتنی آیتیں یاد ہیں، جتنی قرآن کی صورتیں یاد ہیں، یہ آیتیں اور صورتیں اپنی اسی بیوی کو یاد کرا دینا، اسی حق مار پر میں آمنہ کلال تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن قرآن ہے۔ مجھے یاد ہے میرا بچپن تھا، میں اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں جاتا تھا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، باوضو ہوں، جمعے کا وقت ہے۔ ان گنہگار کانوں کے ساتھ میں نے بچپن میں مسجد جاتے ہوئے صبح کو اور واپس آتے ہوئے گھروں کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنی۔ آج بندہ بازار اور گلی سے گزرتا ہے، گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ وہ دور بھی ہمیں یاد ہے، ہمارے دکاندار بھائی دکان کھولتے تھے، پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، بعد میں کاروبار شروع کرتے تھے۔ آج ہم کاروبار کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت کیسے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ آخری بات دھیان سے سنیے گا، آدھی رات کا وقت ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ میرے سامنے سورۃ الفرقان کھلی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 64 ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے بندے، مقبول بندے، محبوب بندے رات گزار دیتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، لربہم، تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسید اٹھے، اللہ اکبر، تہجد کی نماز شروع کر دی۔ حالت قیام میں زبان پر سورۃ الکہف کی تلاوت جاری ہو گئی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ سورۃ الکہف میں نے کھولی ہوئی ہے، 15واں پارہ۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کی، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، سواری کے کام آنے والا، جہاد میں استعمال ہونے والا، اور گھوڑے کے بالکل قریب بھی گھوڑے میں ان کا معصوم بچہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ اچھل کود رہا ہے،
बेकरार हो रहा है। हजरत हुसैन को खतरा महसूस हुआ, ऐसा न हो कि घोड़े का पांव लग जाए, पिघोड़ा उलट न जाए। पिघोड़े में मासूम बच्चा सोया हुआ था। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के नाम पर बेटे का नाम याह्या इन्होंने रखा था। अगर घोड़े का पांव लग गया, पिघोड़ा उलट गया, बच्चा नीचे गिर पड़ा, बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। हजरत हुसैन ने कुरान पाक की तिलावत रोक दी, घोड़ा भी आराम से खड़ा हो गया। ये क्या मामला है? दोबारा तिलावत शुरू की, घोड़ा फिर बेचैन हो गया, उछल कूद रहा है, साथ पिघोड़ा है, बच्चा लेटा हुआ है, पिघोड़ा नीचे गिर पड़ा, बच्चे को चोट न लग जाए। फिर हजरत हुसैन ने तिलावत रोक दी, घोड़ा आराम से खड़ा हो गया। बुखारी शरीफ में हदीस है, कोई झूठी कहानी नहीं सुना रहा, ख्याल कीजिएगा। ये क्या मामला है? हजरत हुसैन तिलावत करते हैं, घोड़ा बेकरार हो जाता है, उछलने कूदने लगता है। जब तिलावत रोकते हैं, घोड़ा आराम से खड़ा हो जाता है। हजरत हुसैन ने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद ऊपर देखा, इत्तेफाकन सर के ऊपर सफेद बादल नजर आया। सफेद बादल के अंदर छोटे छोटे चिराग रोशन थे। ये क्या मामला है? बादल में तो पानी होता है, चिरागों में आग होती है, आग और पानी का तो जोड़ नहीं है। और फिर मेरे सर के ऊपर बादल तो आसमानों पर ऊंचे हुआ करते हैं। आनन फानन बादल भी, सारे चिराग भी ऊपर उठने लग गए, आसमान में जाकर गायब हो गए। ये क्या माजरा है? बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह हुई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ये माजरा पेश आया, मैं कुरान पाक की तिलावत करता था, घोड़ा बेकरार हो जाता था, उछलने कूदने लग जाता था, मैं तिलावत रोकता था, घोड़ा आराम से खड़ा हो जाता था। मैंने जल्दी जल्दी सलाम फेर दिया, ऐसा न हो बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। घोड़े की तुम लगी, पांव लगा, पिघोड़ा नीचे जा गिरा, बच्चे को चोट लग जाएगी। जब मैंने सलाम फेरने के बाद इत्तेफाकन ऊपर देखा, सर के ऊपर सफेद बादल नजर आया, उसमें छोटे छोटे चिराग रोशन थे। आनन फानन बादल और चिराग आसमान में जाकर गायब हो गए। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरा या सईद रवाहुल बुखारी। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हुसैन कुरान पाक की तिलावत रोकनी नहीं थी। जी क्या मतलब? ओहो, तिलावत जारी रखनी थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ओए होए पढ़ते रहना था? क्यों? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए तिलावत नहीं रोकनी थी। वो बादल नहीं था, चिराग नहीं थे, वो तो अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते थे, आसमानों से तेरा कुरान सुनने आए थे। ओहो, हजरत मुझे पता जो नहीं था। ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू सुबह तक कुरान पाक की तिलावत जारी रखता तो मदीना तैयबा के रहने वाले तमाम लोगों को फरिश्तों का दीदार हो जाता। हजरत मुझे पता जो नहीं था,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ قرآن ہے جو رحمت یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 82 پہ میری انگلی ہے۔ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں جو بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے، جسمانی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں، قرآن شفا بن کر آیا ہے۔ اور نمبر 2، قرآن ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ حافظ قرآن بچے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جہاں بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ آپ کے راول پنڈی میں ہے واہ کینٹ، میں نے واہ کینٹ میں بیان کیا، ایک بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر سٹیج پر لے آئے، مجھے کہا حضرت یہ بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ بچے نے تلاوت کی، غور سے میرا جملہ سنیے گا سارے مسلمان بھائی، اس کے والد نے مجھے کہا حضرت یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے، 30 پارے اس کے سینے میں محفوظ ہیں۔ بچہ قرآن کا حافظ، عمر صرف 5.5 سال۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں حیران ہو گیا، اتنا چھوٹا بچہ قرآن کا حافظ، اتنی ساری اس کی قد تھی۔ اس کے والد نے کہا حضرت اس کی اماں قرآن کی حافظہ ہے۔ جب بچے نے بولنا شروع کیا، والدہ نے اپنے بیٹے کو دنیا کی باتیں نہیں سکھائیں جیسے ہم اولاد کو دنیا کی باتیں سکھاتے ہیں، اماں نے اسے قرآن کی آیتیں یاد کرانا شروع کر دی۔ 2 سال عمر تھی، بچے نے بولنا شروع کیا، والدہ نے قرآن یاد کرانا شروع کیا، 5.5 سال عمر ہوئی، اللہ نے 30 پارے قرآن کے بچے کے سینے میں محفوظ کرا دیے۔ آخری بات، آپ کے قریبی ضلع ہے اٹک، ایک مقام پر میں بیان کے لیے پہنچا، ملوالی، ایک بچی کو لے ہاتھ سے پکڑ کر، بچی نے قرآن کی تلاوت کی، 6.25 سال بچی کی عمر تھی۔ دوستو بچی قرآن کی حافظہ، آنکھوں سے نابینا۔ میں دنیا گھوما ہوں، پورا ملک بیرون ملک، 6.25 سال عمر کی نابینا قرآن کی بچی میں نے حافظہ نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا، جیب سے میں نے اس کو انعام دیا، میں نے کہا یہاں کے رہنے والے بھائیوں، اللہ نے بچی کو آنکھوں کے نور سے محروم کیا ہے، 30 پاروں کا نور اللہ نے بچی کے سینے میں بھر دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں پھر اہل محلہ کو، ادارہ کے معاونین کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کی برادری کو مبارک دیتا ہوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ 1 منٹ میری آخری بات سن لیجئے، پھر اجازت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک بندے نے طلاق اٹھا لی کہ جب میری بیٹی جوان ہوئی، دیکھنا میری طرف سارے بھائی، میں 12 سال بعد اس مسجد میں آیا ہوں، پھر کیا پتا میری زندگی وفا نہ کرے۔ ایک بندے نے طلاق اٹھا لی کہ جب میری بیٹی جوان ہوئی، بیٹی کو شادی کے وقت رخصت کرتے ہوئے پوری دنیا کی دولت اور مال دوں گا۔ اگر میں نے بیٹی کو جہیز میں پوری دنیا کا مال نہ دیا، میری بیوی کو طلاق۔ بچی جوان ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، جب رخصتی کا وقت آیا اب والد پریشان ہو گیا، میں تو غریب آدمی ہوں، اپنی بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہیں دے سکتا۔ بیٹی کا گھر آباد ہوا، بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، اب کیا کروں؟ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ امام سے ہم نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا۔ کیا کہا تھا اس آدمی نے؟ اس کو کہو پریشان نہیں ہو۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت اس نے کہا تھا
بیٹی کو رخصتی کرتے وقت جہیز میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا، اگر ساری دنیا کا مال اور خزانہ بیٹی کو جہیز میں نہ دیا میری بیوی کو طلاق۔ امام صاحب نے فرمایا اس بندے کو کہو بیٹی کو شادی کے وقت رخصت کرتے ہوئے جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو، سمجھ پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ ان بچوں کی خوش نصیبی کیا پوچھتے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے۔ اللہ ہم تمام کی اولاد کو نیک صالح بنائے، اللہ کریم دین کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔